Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. Kashmir dispute is obviously at the heart of the problem. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आपने जो गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुना है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, पाकिस्तान और भारत को अपना तल्ख माजी जो है उसको अब दफन कर देना चाहिए और आगे के लिए अमन के लिए बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट बड़ा अहम है, अहम वक्त पर सामने आया है और पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त क्या वाकई आगे बढ़ने की पोजीशन में हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये भी कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस सिलसिले में क्या असर व रसूख अपना इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, इसके हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, व्हाट डू यू थिंक सर, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं इस वक्त? देखिए, कश्मीर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ है, इसलिए उन्होंने ठीक तरीके से समझा नहीं। इन्हें जब ये कह रहे हैं बेरी द पास्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर भूल जाओ, उसका मतलब ये है तो एंगर और बिटरनेस जो होता है, जो रैंकर होता है, उसको निकाल के ये मसले को हम हल करने की कोशिश करें और पीसफुली हम हल इसको कर सकते हैं। मुनासिब बात की है उन्होंने। अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन 2 मिनट्स। हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो अभी आप देखेंगे अमेरिकनों के कहने पे वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो, वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है, वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो, और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करते हैं तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें, और BLA और TTP जो लोगों को हम हथियार देते हैं और पैसे देते हैं और बलूचिस्तान और KP में वो आके हमला करते हैं, वो भी हम शायद रोकते हैं। शायद हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा भी कम हो जाए, मगर 2 शर्तों पे। एक, मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ, और दूसरा, गुलभूषण यादव को हमें वापस भेज दो। और मैं माफ करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशात, पूरी कोशिशात के मुसलमान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना, बाय हिंदुओं को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट, वो हम चलते रहेंगे। आपको ग्रे लिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन को ब्लैकमेल करें कि वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडेन कहता है। आई एम सॉरी, ये तो बड़ा आसान खेल है, वी हैव सीन इट। ये सबके सामने होना चाहिए। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं है। हमने एक वादा किया था हक खुद इरादियत क्या, और उस वादे को हमने पूरा करना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा। दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी। बिल्कुल सही। इमरान साहब, आप समझते हैं कि मसला है कश्मीर को वैसे भी पहले भी कभी कोशिश की गई है ना कि जी ट्रेड करके पहले हालात बेहतर कर लिए जाएं, पहले और चीज़ों पे डिस्कशन कर ली जाए। आप समझते हैं कि मसला कश्मीर को एक साइड पे रखकर वैसे भी हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इसके ताल्लुकात जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि खित्ते में तरक्की की चाबी है, लेकिन ये चाबी उसी वक्त कारगर होगी जब ये ताला पहले कश्मीर का खुलेगा। अगर आप उस चाबी से कश्मीर का ताला खोले बगैर को कोशिश करेंगे तो वो इतनी कामयाब नहीं हो सकती। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो बयान दिया है, ये जो तकरीर की है, आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के पेट में तो मरोड़ उठ रहे हैं। ये सुपर सलार की सोच है जो उन्होंने बयान कर दी है, और ये सिर्फ एक बंदे की सोच नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इस पे हुकूमत और तमाम रियासती इदारे मुत्तफिक हैं। और ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप हुई है, ये सिर्फ वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक अपनी नई पॉलिसी और स्ट्रेटजी दी है कि जनाब देखें, हम तो पूरी जो दुनिया में अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं और ये हमारी बात है, आप आए, हम इंडिया के साथ भी जो है ना इसी असूल पे कारबंद है, हम बिल्कुल उस तरह की कोई बात नहीं चाहते। अब सुन लें, अब समझे, इसमें सुन ले भारतीय मीडिया क्या कर रहा है।
جو ابھی رالی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہاں سے کشمیر سے ریاکشن آیا، بھارتی میڈیا خاص طور پہ ہندوستان ٹائمز اور دوسرے ان کے جو ہیں اخبارات اور چینلز، وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ جی شاید پاکستان نے اپنا موقف چھوڑ دیا، وہ کشمیر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کہ ادھر عادیت کی بات نہیں کی، اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پرووک کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب سوائے بغلے بجانے کے اور کوئی کام رہ نہیں گیا۔ لیکن کچھ میڈیا ان کا ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو فوج کو بالکل نان پروفیشنل کر دیا، اور جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا انہوں نے تو آپ کو دنیا میں اکیلا کرنے کی ریج پہ لے آئے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس پالیسی پہ کوئی مثبت کام نہ دکھایا تو اس کا نقصان ہوگا۔ بالکل صحیح۔ بہرحال لیکن اس حوالے سے ایک جو چیز ہے لالی صاحب، عمران صاحب، وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بیچ میں انٹرمین کر کے یہ حل کرا سکتا ہے۔ اس وقت چونکہ امریکہ میں نئی حکومت آ چکی ہے، جو بائیڈن صاحب تقریباً تمام معاملات سنبھال چکے ہیں، تو اب ان کی اس حوالے سے کیا سوچ ہے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں آج جوائن کیا اسپیشلی طاہر جاوید صاحب نے، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں اور اس حوالے سے ان کا کافی کام بھی ہے، تو ان سے تھوڑی سوچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں آگے کے یہ معاملات۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر جاوید صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ اب ایک نئی انتظامیہ آ چکی ہے امریکہ میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت آپ کو نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو ایک اچھا سیاستدان اور ایک اچھا لیڈر ہی سمجھ سکتا ہے، اور جو چار سال ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے اس کے اندر ان چیزوں کو اگنور کیا گیا، اور وہ بالکل سطحی چیزوں کے اوپر لے کر کے، مثال ہے کہ ٹرمپ کا وڈ ہیو بن کہ بھی میں بمبے کے اندر ٹرمپ ٹاور بنا رہا ہوں، اس کا تو وہ بھی رجحان ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں ان کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہے، ہی نوز اٹ ویری ویل کہ پاکستان کے بغیر کسی بھی، اور آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے یہاں کے پالیٹیشینز کے ساتھ اپنے بڑے ذاتی تعلقات ہیں، حلال پاکستان یا شاید اسے ایوارڈ ان کو مل چکا ہے یہاں پہ، تو یہ ایک میموری ہے، ایک ہسٹری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 4 سالوں میں پاکستان بہت ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہوگا امریکہ کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا اگر چاہے تو میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں، تو کیا بائیڈن خطے میں امن کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس میں کوئی دلچسپی لے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آفر تھی نا ان کی، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی سینس، کوئی مثال انٹیلیجنس کا رول نہیں تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کے درمیان میں جو یہ بون آف کنٹینشن کی آپ نے بات کی ہے کشمیر، اس معاملے کے اوپر بائی لیٹرل آپ کی ٹاکس ہوگی، اور اسی کے اندر اس کا حل نکلے گا۔ کسی بھی تیسرے ملک کے ساتھ بیٹھ کر کے نہ تو انڈیا اس چیز کے اوپر میرا خیال اگری کرے گا، نہ ہی پاکستان کرے گا کہ اس معاملے کے اندر ہاں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے۔ ثالثی والا جو کہانی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے دونوں ملکوں کے لیے، کہ وہ گیپ بہت بڑا ہے، تو یہ ایک میٹنگ میں بات ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں 2 3 4 سال کوئی 20 25 30 میٹنگز کرنی پڑیں گی، اور پھر کسی ایسی سویٹ سپاٹ کے اوپر جا کر کے گیو اینڈ ٹیک کے بعد یہ معاملہ حل ہوگا اور ٹیبل پہ حل ہوگا۔ یہ اس کے اندر اتنی جنگوں کے بعد یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ معاملات ہیں، امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے، اور اس وقت جو پریشر ہے اس کی بیسز انڈیا پاکستان سے بڑی بیس یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جتنی بڑی وائلیشن اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، میرا خیال دس از اے ڈسگریس فار دا ہول گلوب۔ اس یعنی ہم ایک طرف تو اٹھا کر کے ایک جان جانے کی صورت میں کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے اندر کئی مہینے کا ایک کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں جانیں جا رہی ہیں اور ان کی کوئی اسٹیٹسٹکس بھی موجود نہیں ہے، لوگوں کو ایک اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کے۔ دیکھیں نا آج کی ڈیٹ کے اندر آپ آکسیجن کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں جی صبح انٹرنیٹ ہے کہ نہیں، وہاں پہ آج 1.5 سال سے انٹرنیٹ بند ہے۔ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ طاہر صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا، میں ذرا ہلالی صاحب پہ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی اس حوالے سے۔ ہلالی صاحب جیسے کہ یہ بھی بات کرے تھے طاہر جاوید صاحب بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ثالثی نہیں ہو سکتی، فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے پہلے یہ صاحب ہیں امریکن اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہے، تو آپ وہ تو وہی کہیں گے نا جو ان کی حکومت اور ان کا صدر کہتا ہے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، مودی نے کیا کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، کیوں نہیں تم آ کے ان کو سینکشن کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہا ہے کشمیری اور مسلمانوں کے ساتھ، اٹس ورتھی آف سینکشنز۔
चाइना को तुम क्रिटिसाइज करते हो, बर्मा के खिलाफ तुम स्टेप्स लेते हो, मगर जो कश्मीर में हो रहा है हाफ जेनोसाइड, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ये आदमी आके कहता है हम सालिसी नहीं कर सकते, हम पता नहीं क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, वी कांट एक्ट एज इंटरवेंशन। व्हाट डू यू मीन? सही और सही हो सकता है कि नहीं, उनको बताओ ये गलत है, वापस लो तुम्हारे जो ये स्टेप्स लिए हैं। व्हाट डू यू मीन? तुम पॉपुलेशन चेंज करना चाहते हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ लेजिस्लेट और डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को कहने के लिए, इसलिए हिंदुस्तान उनका अब एलाई बना है अगेंस्ट चाइना। भूल जाए बाइडन, वो हिलाल पाकिस्तान जो उसने लिया है वो भी आप भूल जाएं, उसकी कोई कदर नहीं है उसकी आंखों में। ठीक, लेकिन इस हवाले से इमरान साहब आपका क्या ख्याल है कि आप भी समझते हैं कि अमेरिका को अंडर प्रेशर तो किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस तो अपना यूज़ किया जा सकता है? देखिए समीना, मैं ये समझता हूँ कि ताहिर जावेद साहब ने जो बात की है ना वो ठीक की है। क्यों, किस लिहाज से ठीक की है? इस लिहाज से ठीक की है कि अमेरिका को क्या दर्द है, उसके पेट में क्या मरोड़ उठते हैं कि वो हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाए। उसका बिजनेस ज़्यादा इंडिया के साथ, उसके मफादात ज़्यादा इंडिया के साथ, उसका जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे अभी कि एलाई वो चाइना के खिलाफ अब इंडिया के साथ है। इसलिए अमेरिका या कोई भी मुल्क हो उसने अपना मफाद देखना है, उसने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारा क्या पेट में मोड़ है कि हम जाके उनको अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मदद करें। हमारे पेट में क्या खराब हो रहा है? सर हमारे पेट में उस वक्त हिलाली साहब क्या बात है, उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि हमारे अगर किसी बंदे ने फैसला किया अफगानिस्तान में जाके उनकी मदद करने का, तो ये जरूरी थोड़ा है कि वो भी वैसी। हमारे लोगों ने तो यहाँ ना अफगानिस्तान का वो फैसला उस वक्त करते, ना यहाँ पे करप्शन शुरू होती, ना यहाँ पे असला आता, ना यहाँ पे अलकायदा आती। आप क्या कह रहे, मैं इसकी सर आपका अपना मौक़िफ़ है जो भी है। आप समझते हैं अलकायदा इधर आ गई इसलिए कि हम अमेरिकन जो अफगानिस्तान में आए, क्यों आए अमेरिकन अफगानिस्तान में? ये अफगान तो नहीं थे जो वो टावर पे हमला किया था, वो तो सऊदी अरब थे। 19 लोग जो हवाई जहाज में जो थे वो सऊदी अरब थे। 19 आउट ऑफ द हाईजैकर्स वो सऊदी अरब। उधर जाना था, उधर फतह करना था। इधर क्यों आए तालिबान की गवर्नमेंट चेंज करने के लिए? ये तो आप आने पे आ गए, लेकिन इमरान साहब ऐसे कमेंट उनके जाने पे कर रहे थे कि हम उन्हें इसलिए भेज रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन जो है यकीनन हमारे लिए भी वो अच्छा है। लेकिन बहरहाल जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं कुछ पंजाब हुकूमत के भी हवाले से, जहां पर तब्दीली आती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। क्यों? एक ब्रेक के बाद बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कोरोना की ये जो तीसरी लहर है इंतहाई ख़तरनाक है, तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस और फैलता फैलता ये जा पहुंचा है वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी। वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया है। खातून अव्वल भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। इस वक्त हम लोग भी दुआ गो हैं उनकी सेहत के लिए और कौम भी, वज़रा भी, सबकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का दुआएँ भेजी जा रही हैं, पैगाम भेजे जा रहे हैं। अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हो। लेकिन इस हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली थी, फिर उन्हें कोरोना क्यों हो गया, क्या वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान उठाए जाए। इसी तरह से कुछ और भी मामलात हैं कि वो क्यों लोगों से मिल रहे थे, क्या सूरत हाल थी, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जवाब हासिल करना ज़रूरी है और ओवरऑल भी कोरोना के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बढ़ती हुई वेव कहाँ जाकर थमेगी, इससे कैसे एहतियात मुमकिन है। सबसे पहले आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे सारे साहब भी मौजूद होंगे थोड़ी देर में, उनसे भी मज़ीद एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। लेकिन इमरान साहब, नेक ख्वाहिशात का इजहार जैसे कि हम लोगों ने किया ही है, आपकी तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा यकीनन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बड़ी दुआ है जी, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म और उनकी बेगम साहिबा जो है बुशरा बीबी, इन दोनों को सेहत से हमकिनार करे, जल्दी जल्दी सेहत दे और दोबारा से वो इस मुल्क में जो खिदमत करना चाहते हैं आवाम की, इस मुल्क की, वो करने के काबिल हों। और अल्लाह करे कि जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उन्हें सेहतयाब करे। लेकिन एक महीना एक और बात है आज बड़ी अहम, जिस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ, और वो बात है सानहा मोटरवे के मुलज़मों को आज जो सज़ा सुनाई गई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने आज उनको उम्र कैद और सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से कानून की जीत है।
بالکل ایک حال یہ بھی تھا کہ ان کو پولیس مقابلے میں فوری طور پہ مار دیا جاتا، اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں، میری رائے میں ایسے ملزموں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رحم نہیں کرنا چاہیے، ان پہ کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے، لیکن جس طرح قانونی پروسیس اختیار کر کے ان کو سزا دی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے، اب اللہ کرے وہ سزا اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے، تو یہ بھی ایک خوش آئندہ ہے کہ ملک میں امن و اور امان میرا خیال قائم ہے رکھنے تیزی کے سے لیے اسی قسم کے قانون کی فیصلے آئیں بالادستی۔ تو یہ اسی طرح تھم سکیں گے یہ واقعات جس پر ہم اکثر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال جناب، جیسے کہ ہم کورونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہلال صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی کورونا ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بات تو ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کہ جی 2 دن پہلے ان کی ویکسینیشن ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی انہیں کورونا ہو گیا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں ویکسین کو شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اس سے متعلق کچھ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے؟ پہلی چیز تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگوں کو ریپ کیا ہے، جو ان کو جو سزا ملا ہے، یہ کس قسم کا سزا ہے کہ 15 سال پہلے اور اس کے بعد موت؟ تو لوگ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، اور مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہانے پہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو بڑا کڑک سزا ہے، 15 سال اور اس کے بعد موت۔ یہ لوگ ہمارے یہ سٹلٹی سمجھتے نہیں ہیں۔ وائی ناٹ ڈیتھ؟ مانے آپ نے کیا 15 سال رکھ کے اس کو مارنا ہے؟ فوراً کیوں نہیں؟ اس کو سزائے موت تو مل گئی ہے، تو سزائے موت کو امپلیمنٹ کرو۔ یہ 15 سال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ کہ آپ ہمارے ٹیکس پیئر اس کو کھلائیں 15 سال اس لیے کہ ہم اس کو ٹانگنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، عمران کی بڑی افسوس ہے اور سب کی دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان ڈسپلن کیسا ہو رہا ہے ادھر؟ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عہدے ہیں، جو پبلک اگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہاؤ دے آر وانڈرنگ اراؤنڈ؟ شاکنگ، مانے دیر از نو ڈسپلن۔ اب ان کے نگلیکٹ سے، اس لیے کہ وہ جوان ہیں، اس لیے کہ کوئی ان پہ کوئی سزا نہیں ہے، بوڑھے لوگ جو ہیں جن کو لگے گا وہ مریں گے۔ اٹس اے ڈیتھ سینٹنس۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں خدا کے لیے ان لوگوں کو کہیں کہ اگر ایک قانون ہے اس پہ امپلیمنٹ کرو، ٹھیک، اور ججز کو کرنا چاہیے، خود نکل کے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کس علاقے میں یہ ہو رہا ہے، انڈسپلن، نو ماسک، خواہ پکڑو، کیوں نہیں روک رہے ہو ان کو؟ اتنی بڑی کیوں نہیں آبادی سزا ہے، دے رہے ہو؟ کیسے ہر ایک کے اوپر چیک رکھا جا سکتا ہے؟ اوبویسلی یہ تو ہماری اپنی بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ عمران صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سمیرہ، 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جو آپ کا سوال تھا نا ویکسین کے حوالے سے، جی، تو ویکسین کو ڈاؤٹ فل ہونے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ڈاکٹروں کی نیگلیجنس ہے جو ڈاکٹر جو ویکسین کر رہے تھے۔ ویکسین تو اچھی چیز ہے، سب کو کروانی چاہیے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ویکسین ہو، اس کا ایک ویکسینیشن کا اصول ہوتا ہے کہ آپ ویکسینیشن کرنے سے پہلے یہ ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں یہ پیشنٹ اس میں یہ اس بیماری آلریڈی اس میں کا شکار تو نہیں۔ اب عمران خان صاحب میں بقول ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان کے اور ان کے قریبی ساتھیوں کے کہ پہلے سے اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ 1-2 روز پہلے سے علامات ظاہر ہو گئی تھیں۔ جب علامات ظاہر ہو گئی تھیں تو پھر ان کو ویکسینیشن کیوں کی گئی؟ اور یہ موقف کسی نے نہیں دیا کہ جب ہو گئی تھی علامات تو پہلے ٹیسٹ تو کروا لیتے کہ انہیں کہیں کرونا ہے تو نہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر کے ساتھ، ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، آپ اس پہ اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ جو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ایک ایسا کام ہے کہ عوام پہ لاگو ہوتی ہے۔ آپ صرف اور صرف حکومت کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہاں جی کہ بھئی یہ حکومت یہ کرے۔ بھئی ہر آدمی اپنی صحت، مجھے آپ یہ بتائیں اگر میں ماسک پہنتا ہوں تو میرا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا تو بعد میں ہے نا۔ تو اگر مجھے خود احساس نہیں ہے کہ میں ماسک پہن لوں تو حکومت ڈنڈے کے زور پہ کیا احساس دلائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بالکل بری الذمہ ہے۔
حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سختی کرے. جو ہم نے پچھلی دفعہ جب وبا پھیلی تھی تو یاد ہے ہلالی صاحب ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اس پہ آپ جرمانہ لگا دیں, فائن کریں, تاکہ جب کسی کو جرمانہ ٹھکے گا 500 روپے تو آئندہ وہ ماسک پہننا چھوڑے گا نہیں. اچھا, قانونی طور پر تو یہ کیا گیا, لیکن پریکٹیکلی بہت کم ہی کوئی ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی سے واقعی فائن لیا گیا ہو. لیکن ہلالی صاحب یہاں پر یہ بھی ایک چیز ہے کہ WHO کا یہ کہنا ہے کہ جب ویکسینیشن ہوتی ہے تو اس کے تقریباً 2 ویکس تک آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ قوت مدافعت بڑھتی ہے اس بیماری کے اگینسٹ. تو ابھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے ابھی تو صرف 2 دن ہوئے تھے پرائم منسٹر کو ویکسینیشن کروائے ہوئے, تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. پھر بالکل نہیں, کیا انڈرسٹینڈیبل ہے, ان کے پاس سمٹمز تھے تو جیسے سمٹمز تھے ان کو جا کے ٹیسٹ کرنا تھا, اور ٹیسٹ بتاتا کہ پازیٹیو ہے. جب پازیٹیو ہے تو 3 ہفتے تک, جب تک پازیٹیو جب آدمی ہوتا ہے 3 ہفتے کہ جب وہ پھر نیگیٹو ہوتا ہے, مانے آفٹر ہی ریکورز, اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد آپ ویکسین لے سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. یہ تو انہوں نے لیا ان دا مڈل, وہ انفیکشن تھی اور پھر انہوں نے لے لیا. شکر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں, وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ اگر آپ حالانکہ آپ پازیٹیو ہیں اور پھر بھی آپ ویکسین لیں تو پتہ کیا, ٹھیک ہے آپ کا صحت آپ کا جان خطرے میں نہیں آتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, ویکسین از انفیکٹو, ٹھیک ہے, تو پھر لینا پڑے گا آپ کو. چلیے میں اس پہ ایکسپرٹ اوپینین ہی لے لیتی ہوں. ہلالی صاحب, ڈاکٹر عبدالباری صاحب, پروفیسر ڈاکٹر باری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے ایکسپرٹ اوپینین جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملہ کیوں ہے اور اسے کیسے دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہ رہے ہیں سب, آخر یہ کنفیوژن کیا ہے کہ ویکسینیشن کے باوجود بھی وزیر اعظم کو کورونا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کا ایکسپوجر ہوتا ہے کسی کووڈ پیشنٹ مریض کے ساتھ, جس کو چاہے وہ کیریئر بھی ہو, تو وہ اس کو 5 سے 7 دن لگتے ہیں کوئی سمٹمز ڈیولپ ہونے میں اور یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہونے میں. تو خیال یہی ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی ایکسپوجر ہوا تھا جن میں ان کے ابھی سمٹمز کوئی نہیں تھے, اور اس وقت انہوں نے جب نارمل تھے انہوں نے جا کے ویکسین لگا لیا اور ویکسین لگا لیا. اس کے بعد جو ہے نا کل ان کو سمٹمز ہوئے تھوڑے سے, تو پھر یہ ٹیسٹ کیا گیا تو پازیٹیو ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 5 سے 7 دن کا, جب کہ کوئی سمٹم آئے یا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا. تو انہوں نے ایز اے نارمل ویکسین لگایا, اور ویکسین جو عام آدمی بھی جو ویکسین لگائیں گے اس کے لیے بھی ایک ضروری چیز یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ SOPs کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ویکسین کی پہلی ڈوز لگتی ہے تو 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونے کے لیے, اور پھر 3 ہفتے بعد یہ کچھ ڈیولپ ہوتی ہے, ایک لیول تک جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک بوسٹر لگتا ہے جو کہ 3 ہفتے بعد لگتی ہے. پھر جو ہے نا یہ اینٹی باڈیز بڑھتی ہیں آگے جا کے, تو پھر جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے, تو دنوں میں نہیں آتا. تو وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے نا ویکسین جب لگی تھی انہیں کوئی سمٹمز نہیں تھے, لیکن ایکسپوجر ان کا ہو چکا تھا, اور پھر یہ ہے کہ کل ان کو سمٹم ہوئے تو ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آیا. تو اس لیے یہ نہیں, ڈاکٹر صاحب معاف کریے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ مجھے, میں تو سوچ رہا تھا یہ آپ نے جو ٹیسٹ کیا تھا یہ ٹیسٹ ویکسین لینے کے بعد 1-2 دن بعد کیا تھا نا, کہ آپ کو یہ تو ویکسین کا ریئیکشن بھی ہو سکتا تھا. ایک دن بعد ٹیسٹ ہوا ہے ان کا, اور 1 دن بعد ٹیسٹ اس لیے ہوا کہ ان کو کوئی سمٹمز آئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے مجھے بھی ویکسین لگی تھی. جی مجھے 12 تاریخ کو ویکسین لگی تھی اور 13 تاریخ کو مجھے تھوڑا سا ریئیکشن ہوا تھا. اس سے پہلے میں نیگیٹو تھا, تو میں نے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کروایا, اور اس لیے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اٹ از اے ریئیکشن ٹو دا ویکسین. ان کے کیس میں اٹ وازنٹ, ان کے کیس میں اٹ واز بیکاز ہی واز آلریڈی انفیکٹڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے لیے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا, وہ جو ویکسین لگانے کے جو انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے اس میں ہلکا سا حرارت ہونا اور جسم میں درد ہونا ہوتا ہے. ان کو میرے خیال میں کچھ ایسے سمٹمز ہوئے ہوں گے جس میں کہ نزلہ زکام ہوا ہوگا, تو اس وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ کرایا. تو اٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ. تو ہی واز انفیکٹڈ, پہلے سے انکیوبیشن پیریڈ تھا جس میں کہ بعد اس کے ویکسین کے بعد ان کو ویسے ہی اگر نہ بھی لگاتے ویکسین تو کل ان کو یہی سمٹمز ہوتے, ان کا ٹیسٹ ہوتا اور وہ پازیٹیو ہوتا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس آپ کی بات سن کے بھی, اور پہلے بھی ہم یہی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, یہ بات تو کلیئر ہے
کہ ایک دن میں تو ویکسین کوئی اثر نہیں کر سکتی, ایک دن میں تو ویکسین لگائی نہ لگائی ایک برابر ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم میں پہلے سمٹم ظاہر ہو گئے تھے بقول ان کی میڈیکل ٹیم کے اور بقول ان کے وزراء کے, تو پھر ان کا ویکسینیشن لگانے سے پہلے ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں میں یہ غلط بات ہے, کیونکہ جو میری اپنی بات ہوئی تھی فیصل سے بھی, تو اس وقت ان کو کوئی سمٹم نہیں تھے جب ویکسین لگایا گیا ہے. کل شام کو ان کو سمٹمز 48 گھنٹے سے پہلے ہی ان کو سمٹم آئے ہیں, تبھی ان کا ٹیسٹ کرایا گیا کہ ان کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. پہلے سمٹمز نہیں تھے ان کو جس وقت ویکسین لگا تھا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ اوور آل بھی یہ ویو کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹرانگ ہے, اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر سے کیا لاک ڈاؤن ہی کی طرف آپ کو جاتی صورتحال نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ اب ہمیں اپنے معاملات جاری رکھنے چاہیے؟ نہیں, میں آج بھی سن رہا تھا اسد عمر صاحب کو بھی کہ منڈے کو جو این سی او سی کی میٹنگ ہوگی اس میں وہ لوگ ریویو کریں گے اور کچھ میرے خیال میں کچھ سختیاں بڑھائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتائیں گے ہماری پبلک کو بھی کہ یہ جو اب سیکنڈ ٹائپ کا وائرس ہے اور تھرڈ اس کی یہ ویو ہے, یہ کتنی اسٹرانگ ہے اور کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں, اس میں 50% سے زیادہ وہ اسٹرین ہے جو کہ یو کے سے آیا ہوا ہے, اور اس کی وہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہے, بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. جو پہلے اسٹرین سے یہ 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ویکسین کے ساتھ کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ہم کو. ابھی ہم کو یہ ماسک کو اپنا لباس کا حصہ بنانا ہوگا. ہم کو غیر ضروری طور پر ابھی کسی رش والے علاقوں میں نہیں جانا ہوگا. ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہوگی اور ہاتھ کو صاف رکھنے ہوں گے, یہ ہے. اور غیر ضروری سفر بھی نہ کریں, جو ہے نا. تو یہ ہے, یہ ایک سال اس کو کرنا پڑے جب تک کہ سب لوگ ویکسینیٹڈ نہ ہو جائیں. ایس او پیز کو ہم ریلیکس نہیں کر سکتے. ہلال صاحب بھی کوئی مزید کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ ایک یہ وائرس کا ایک یو کے ویریئنٹ ہے, ایک ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے, اور ایک برازیلین. کیا ایک پاکستانی ویریئنٹ بھی آ جائے گا کیا؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر پرون ٹو. جی دیکھیں, یہ آر این اے وائرس جو ہے نا, آر این اے وائرس کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اس میں ویریشنز آتی ہیں, کچھ تھوڑی بہت معمولی آتی ہیں جس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا, کچھ زیادہ چینج آتی ہے جس میں جو کہ یو کے میں ہوا, جس کی وجہ سے یا ساؤتھ افریقن میں ہوا یا پھر برازیلین میں ہوا کہ جو کہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. تو ایسے دنیا میں پہلا جو تھا وہ سب ایک ہی قسم کا تھا, لیکن آر این اے وائرس اپنی حیت کو تبدیل کرتا ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں, وہ جو وائرس ہے اس کو اپنی پروٹیکشن چاہیے. جب آپ کے پاس اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں تو باڈی جو وہ وائرس اپنے آپ کو ڈفرینٹ شکل سے اندر گھستا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی قوت مدافعت کو مگر اچھا ڈاکٹر صاحب, رائٹر نے ایک ریسرچ کی ہے برطانیہ میں, ان کے مطابق جیسے آپ نے کہا کہ یہ 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جان جانے کے چانسز بھی پہلے وائرس کی نسبت 67% زیادہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں عام تاثر یہ ہے کہ یہ سپریڈ تیزی سے ہو رہا ہے لیکن شاید اتنا لیتھل نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو لیتھل ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی ہم کو کچھ یہ $1 بلین کویسچن ہے, کیونکہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. کیونکہ جو ریئیکشن یہاں پر آیا ہے, جس طریقے سے اگر ہم باقی دنیا کے اقوام سے اس کو کمپیئر کریں تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا اتنے زیادہ. لیکن ابھی جو ہے نا, اس لیے ہم کو تو اور بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بھی ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکل. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب اچھا یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, کین آئی آسک اے کویسچن؟ یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یو کے ویریئنٹ ہے یا یہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے, اس لیے جب ہم سواب ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو ٹریس ہی نہیں کرتے ویریئنٹ اس کا ہے کہ نہیں ہے, ہم تو صرف پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی جب یہ آیا تو اس کی جو ہے نا, اس کو پھر ایک فردر اس کے اسٹرینس کو چیک کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ریسرچ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ کچھ لیبارٹریز کے اندر کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کا ہے, تو اس کی فردر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صاحب موجود، اور بہت سارے سوالات جو کرونا وائرس سے متعلق اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ کنفیوژنس تھیں وہ بھی ہم نے دور کی. لیکن ایک چیز اور بھی عمران صاحب جو میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بھی بڑا اس پر بات ہو رہی تھی، اور اس میں جہاں پر بہت سارے لوگ نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے تھے، وہاں میں نے کچھ دیکھا کہ کچھ مخالفین نے پرائم منسٹر صاحب کے اگینسٹ بھی ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے جو کہ بڑا ہی نازیبا سا ہے. میرا خیال سے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور پھر کسی کی بھی صحت کے اوپر، بیماری کے اوپر اس طرح بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان جو ہے نا، وہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم تو جو ہے آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہے، صرف کسی ایک شخص کے یا صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے. ایک عام آدمی میں سمجھتا ہوں کوئی وزیر اعظم اس کا نائب قاصد بھی ہو نا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی بیمار ہو اس کے بارے میں نیک خواہشات رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو صحت دے. بالکل صحیح ہے. تو بہرحال ناظرین، نہیں یہ بات اٹھا کیوں رہے ہیں آپ؟ یہ بات اٹھا کیوں رہے ہیں؟ کیا کہا کسی نے؟ سر ہلالی صاحب، سوشل میڈیا پر اس طرح سے ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ کچھ غلط باتیں ان سے منسوب کی جا رہی، میں کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن اس طرح کی ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب سے جان چھوٹ دفاع کریں ان لوگوں کو، آپ ان کو نوٹس، وائی ڈو یو ٹیک نوٹس آف اٹ؟ بالکل سر، ہم صرف یہ کنڈیم کریں کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کسی کی بھی بیماری کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس پر کوئی مذاق یا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال جناب اس کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. فلی پرائم منسٹر صاحب جلد ٹھیک ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید کچھ اہم ٹاپکس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تبدیلی سرکار تو آئی ہے، لیکن تبدیلیاں پتہ نہیں عوام کی زندگی میں آ رہی ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم پنجاب کی بیوروکریسی میں تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. آج بھی 6 سیکرٹریز کو تبدیل کر دیا گیا. بار بار بیوروکریسی میں یہ اکھاڑ پچھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ عمران صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عمران صاحب کیا بات ہے، بزدار صاحب کو بندہ ہی نہیں پسند آ رہا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کنٹینیو کریں. اب اس کی بنیادی وجہ چاہے آپ سیاسی مجبوری سمجھیں یا کوئی روحانی مجبوری، لیکن بہرحال یہ ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں. اب عثمان بزدار صاحب پہ پریشر یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا آج اس کی وجہ تھی، آج اس کی وجہ تھی. آپ تو ابھی سیکٹریز کی بات کر رہی تھی. ابھی یہ پروگرام جب اس وقت شروع نے کیا اس وقت کو 4-5 ایڈیشنل آئی جیز اور 4-5 ڈی آئی جیز کے تبادلے بھی ہوئے. یعنی یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے پنجاب میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک صوبائی سیکٹری کا 6 دفعہ تبادلہ ہو چکا ہے. اسی طرح آپ نے آئی جی کتنی دفعہ بدل دیا، اس کے بعد آپ نے چیف سیکٹری کتنے تبدیل کر دیے. بھئی کوئی بندہ آپ کو کام والا ملتا ہی نہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ یہاں جو کام لینے والا اس میں تو نہیں خرابی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بیوروکریسی سے کام نہیں لے سکتے تو یہ بھی آپ کی نااہلی ہے. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ بیوروکریسی سے کام لے سکیں. اور میرا خیال ہے جو آپ بات کرتے ہیں ڈیلیور نہیں کر سک رہے، تو شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا عمران صاحب، جب بار بار تبدیلیاں آئیں گی، ایک بندہ سیٹ ہی نہیں ہوگا، پھر اس کو چینج کر دیا جائے گا، تو یہ بھی تو ایک وجہ ہوگی ڈیلیور نہ کرنے کی. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ افسر اتنے خوف زدہ ہے نا کہ کوئی افسر بھی کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. میری کل ایک پنجاب کے بہت اعلیٰ بلکہ اعلیٰ ترین افسروں میں سے ایک افسر سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ اس لیے بیوروکریسی کام نہیں کرتی کہ وہ کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں کس بات پہ کیا الزام لگ جائے، ہم نیب بھگتتے رہیں گے، ہم کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ خان صاحب کو ضرور غور کرنا چاہیے اور اس کے ورنہ نتائج تو خود ہی بھگتنے پڑیں گے. ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بار بار یہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں بیوروکریسی میں کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ اور یہی وجہ نہیں ہے کہ پرفارم نہیں کر پا رہے پھر پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے؟ دیکھیے 1985 پہ پنجاب کا کنٹرول یہ شریف کے ہاتھ میں ہے. یہ دونوں شریف پنجاب کو 1985 سے یہ ان کا چل رہا ہے. یہ لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریکروٹ بھی شاید کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا اور پوری بیوروکریسی جو ادھر ہے وہ ان کو دیکھتی ہے. دے آر لوئل ٹو دیم، ان کے ساتھ ان کا لگن ہے. یہ جو عمران خان کدھر سے ٹپک آیا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنے.
ان کا کام یہ تھا، عمران خان صاحب اور ان لوگوں کا جو ادھر آئے ہیں نئے لوگ ہیں، ان کا کام تھا کہ 1 مہینے کے لیے یہ آئی بی رپورٹس اور اینول کانفیڈینشیل رپورٹس کے ساتھ بیٹھتے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی اور انٹیلیجنس ایجنسی سے فیڈ بیک لیتے، اپنے دوستوں سے لیتے، ایجنسی سے لیتے اور کہتے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، ہم ادھر لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ویٹنگ ہوتی اور اس کے بعد 3 مہینے کے لیے ان کو پروبیشن پہ رکھتے اور اس کے بعد ان کو کنفرم کرتے. یہ تو پہلے دن آگے جو بھی آیا، میں آپ کو اس شو پہ کہا ہوں کہ 16 ایسے لوگ ہیں کی پوزیشنز میں اس وقت جو نواز شریف اور شہباز شریف کے کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز تھے، کانفیڈینشیل ایڈوائزرز تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. تو اگر ان لوگ ان کے ساتھ دشمنی خریدا ہے اور ساتھ دیکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک آدمی جو پروموٹ اور ریکروٹ اور ہر چیز ایک بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کے نئے باس کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، تو دس از دا مسٹیک. دوسری چیز یہ ہے نہ عمران خان کو نہ بزدار کو سوری آئی کم بیک ٹو دیٹ، نہ عمران خان نہ بزدار کو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے بارے میں ہے. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کی گائیڈنس ان لوگوں سے ملنی تھی اگر ان کو ٹھیک سے سلیکٹ کرتے. آئی ایم سوری. یہ اب میں آپ کو ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ہلالی صاحب ہو گئے سینٹرل کیبنٹ کون چلائے گا سینٹرل کیبنٹ؟ نہیں ہلالی صاحب پرائم منسٹر ہے. اچھا ہلالی صاحب وہ بات تو کرنے دیں. ہلالی صاحب آپ ہی بات کر رہے ہیں، کریں آپ کریں، میں چپ کرتا ہوں، آپ ہی بولیں. اب آپ دونوں ہی نہیں کر پائیں گے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ آخری منٹ ہے. آپ پہلے آپ میں جو ہے نہیں، میں انہیں بتانے یہ لگا تھا کہ اسد عمر نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اس نے کہا کہ وزیر اعظم اہم امور گھر سے نپٹائیں گے. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا ہلالی صاحب. دیکھو عمران اگر وہ گھر پہ نپٹائے گا نا تو ان کو کہنا کہ سب چیز گھر سے نپٹائے، اور کوئی آنے کی بات ہی نہیں ہے. اور آپ ویسے انکریڈیبل. اچھا ہلالی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور عرض ہے کہ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں آئی بی سے اور دوسری ایجنسی سے رپورٹ منگوانے کے بعد کرتے ہیں، تو ان رپورٹس کے بعد یہ حال ہے تو پتہ نہیں پھر کیا حال ہوگا. رپورٹس کے علاوہ کیا پھر یہ چلے گا ایسے ہی آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ ٹرائل اینڈ ایرر اگلے جو 2.5 سال ہیں اس میں بھی یہی ہوتا رہے گا. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر انہوں نے خود اس پہ غور نہ کیا اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی تو ایسے ہی رہے گا. چلیں جی، شو کا ٹائم اب ختم ہو گیا اور اسی کے آج کے شو سے آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.